आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनिए आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कौन बात मान रहा है, कौन मनमानी कर रहा है, कौन ख्वाहिशात पर है, कौन मेले की तरह इधर उधर फिर रहा है। अल्लाह सब देख रहे हैं। आखिरत का दिन बदले का दिन, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। वहां आदमी को किए का बदला दिया जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। दुनिया में जो आया है उसको मरना है और आखिरत में उसका बदला मिलना है। कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। वहां अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया हुआ है। आखिरत का दिन बड़ा सख्त दिन है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम इंसानों को डराया है कि एक दिन आना है जो कयामत कायम होनी है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और हिसाब का किताब का दिन आना है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए भाई बिठाओ ना, आप लोग आने जाने वालों को रोको। ये मनमानी जहां जहां चाहेंगे करते रहेंगे। बिठा दो जहां जो। भयानक घाटी, खतरनाक घाटी, कयामत। तमाम नबियों ने वहां के लिए डराया, वहां की तैयारी के लिए फिक्र कराया। समझदार इंसान, होशमंद, दानिश्वर, अक्लमंद, मुहतात वो लोग होते हैं जो अपने मौत के बाद की तैयारी में लग जाते हैं। गाफिल, नादान, नुकसान उठाने वाले वो लोग होते हैं जो कहते हैं मरने के बाद देखा जाएगा। अपनी मौत को भूलकर भ्रमण की बातें करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दावत और तबलीग की मेहनत, इतना बड़ा इज्तिमा, पूरे जिले के जिम्मेदार उलमा, पुराने साथी, खिदमत करने वाले हफ्तों से, कई दिनों से कुर्बानी देकर इस मजमे को जमा किए हैं। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमाए। ये किस बात के लिए है? क्यों भाई, सबसे सवाल है, किस बात के लिए इतना बड़ा इज्तिमा है? कोई एहतजाज करना है, कोई नारे लगाना है, कोई ताकत दिखाना है कि नहीं? सबको जमा करके एक बात समझाना है, एक अल्लाह है जो सारा निजाम चलाने वाला है, सबका परवरदिगार, सबका पालनहार, सबकी परवरिश करने वाला, सबको रोजी देने वाला एक ही मालिक है। इनकान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन है। वहां कोई खाना पकाने वाला नहीं है, कोई लुकमा मुंह में डालने वाला नहीं है। कयामत का भयानक मंजर है और किसी की नौकरी नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कहीं से पार्सल नहीं आ रहा। 50,000 साल इंसानों को बगैर खिलाए हुए अल्लाह पाल कर दिखाएंगे। 5 महीने मां के पेट में, 50,000 साल आखिरत में। सारे इंसानों को जमा करके अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहे हैं, अपनी रुबूबियत समझा रहे हैं। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, दावत और तबलीग की मेहनत छूटी, अल्लाह का तारफ छूट गया, यहां तक कि आखिरत के तज़किरे खत्म हो गए। इसलिए इंसान असबाब में पड़कर गाफिल हो गया। आखिरत की मंजिल बहुत खतरनाक है। जिस अल्लाह ने बनाया है उसी अल्लाह ने बाकी रखा है। एक दिन आएगा, सारी कायनात को खत्म करके दिखाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब खत्म कर देंगे, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह का। कुल्लु शैइन हालिक, हर चीज को अल्लाह खत्म करेंगे। बिल्कुल साफ सुथरी बात, वजाहत के साथ इंसानों को मौत आ जाएगी। सुनो मेरे भाइयों, हम सबको मरना है और सारी कायनात के इंसानों को अल्लाह खत्म कर देंगे।
پھر اللہ پاک فرشتوں کو ختم کریں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہاں تک کہ اسرائیل، ملک الموت کا بھی نمبر آئے گا، سب ختم۔ حدیث پاک میں لکھا ہے 40 سال تک یہ ساری دنیا کو جو تہس نہس کر دیا اللہ نے، سب ختم، اور اس کے اوپر کوئی رونے والا نہیں۔ سورج ختم، چاند ختم، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، سب ختم ہو جائے۔ سارے انسانوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہلانے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں۔ 40 سال تک، 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جھٹکا دیں گے، اعلان کریں گے این المتکبرون، این الجبارون، این الملوک۔ خاموشی اور سناٹا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے جابر ظالم، بڑے بڑے بات کرنے والے، سب کے سب خاموش۔ اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، ارے آج بتاؤ نا کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ خود اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، ایک زبردست طاقتور اللہ ہے جس کی حکومت، بادشاہت اور سلطنت ہے۔ پھر سب کو جمع کریں گے، اللہ کو معلوم ہے وہ کون سا دن ہے، کوئی نہیں جانتا، سب کو جمع کیا جائے گا، سارے انسان کھڑے ہیں، اللہ جلال میں ہے، انسان سارے مادرزاد، کسی کے بدن پر ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ کتنی شرم آئے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ رب ذوالجلال پورے جلال میں غضبناک ہوگا، انسان گھبرائے ہوں گے، کسی کی مجال ہے کوئی کسی کو دیکھے، سب کی نگاہ آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہوگی۔ ایسا خطرناک بھیانک منظر ہے۔ یہ دعوت تبلیغ، یہ اجتماع، یہ محنت، یہ جماعتوں میں پھرنا، یہ مستورات کے جماعتوں میں نکلنا، یہ طلبہ پہ محنت، یہ سماعت سے معذور گونگے بہروں کو سمجھانا، اس بات کے لیے ہے دیکھو دنیا چھوٹنے والی ہے اور آخرت کا دن حساب کتاب کا دن ہے۔ غفلت سے نکلے انسان، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ قیامت کا وہ منظر ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ خطرناک دن ہے، کون کس کا ہے؟ انبیاء علیہ السلام چیخ رہے ہیں یا رب نفسی یا رب نفسی، بڑے بڑے نبی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام، لکھا ہے کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی کہتے کہتے کہیں گے اے اللہ میں آج کے دن اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان کو تو بچا لے۔ سوچو تو صحیح کیسا بھیانک منظر ہے۔ سورج 1 میل پر ہے، 1 میل پر سورج جو دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا، 12,000 فارنہائٹ کی آگ جل رہی، اتنا خطرناک سورج ہمارے سر پر 1 میل پر ہے۔ بھیجے تپش سے ایسے پک رہے ہوں گے جیسے ہانڈی میں گوشت پکتا ہے۔ سوچو بھیانک منظر۔ پھر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گناہوں کے بقدر کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہے، کوئی پیٹ تک پسینے میں ہے، کوئی کانوں تک پسینے میں ہے۔ آپ نے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آدمی پسینے میں یہاں تک ڈوبا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بات سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جو ہم سب کے سامنے آنی ہے۔ ظالم لوگ روئیں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے،
آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے، خون کے آنسو آدمی بہائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، دونوں مونڈوں تک اپنے پورا ہاتھ چبا ڈالیں۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ گھبرا کے ناخن چباتا ہے اور کبھی کبھی ناخن سے جلد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں تو دنیا میں چھوٹی گھبراہٹ ہے، وہاں کتنی بڑی گھبراہٹ ہوگی، کیسا بھیانک منظر۔ پھر اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے۔ سنو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اتنا بڑا مجمع اور قیامت تک کے سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کے سارے کائنات کے انسانوں کو اللہ کے سامنے ایک ایک کر کے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا کھڑا ہوگا۔ اللہ اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے رکھیں گے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا نامہ اعمال تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو چیخے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے تو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بات لکھ لی ہے۔ ہم سمجھ رہے کوئی نہیں دیکھتا، کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایک اللہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے اندھیرے کی رات، اندھیری رات، اندھیری رات کا اندھیرا، گھر کے دروازے دیواریں بند، اس کے اندر چھپ کر بھی ہے، وہاں بھی اللہ دل کے حال کو جانتا ہے، سارا لکھا جا رہا ہے۔ فرشتے تو ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، نیکی بھی لکھنے والا، بدی بھی لکھنے والا۔ کون چھپ سکتا ہے، کون چھپا سکتا ہے؟ ساری چیز آ جائے گی، اس وقت بہت شرمندہ ہوگا، بہت پچھتائے گا، خون کے آنسو بہائے گا، لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا، کیونکہ موقع ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کی۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کا انتظام کیا۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ پر قرآن پاک اتارا، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ارے تم قرآن کو مٹانے سوچتے ہو، تم قرآن کے ایک حرف کو نہیں بدل سکتے، قرآن کے زیر زبر کو نہیں بدل سکتے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے سارے انسانوں کے لیے، قرآن ایک پیغام ہے، اور سارے انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن میں ہدایت رکھی ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تاکہ انسانوں کو ہدایت ملے، یہ گمراہی سے نکلے، یہ جہالت سے نکلے، یہ منمانی سے نکلے، ایک اللہ کو پہچانے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یقینی باتیں ہیں۔ 6666 یا کم زیادہ آیتیں، اس میں تقریباً 5500 آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اللہ کا کلام انسان کے علاوہ اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ذرے ذرے میں بکھر جاتے۔ وہ طاقتور اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے انسانوں کے دلوں پر اتارا۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان کا بچہ بچہ حافظ قرآن، نابینا حافظ قرآن۔ ابھی ایک عالم صاحب مجھے ملے، کہہ رہے تھے میں نے اپنی بیوی کو نکاح کیا اور قرآن سکھانا شروع کیا، اس کو ناظرہ آتا تھا، تھوڑی تجوید صحیح کرائی، کہہ رہے 4 مہینے میں وہ حافظ قرآن بن گئی، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے 4 مہینے میں حافظ قرآن بن گئی۔
لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک ساتھی ملے, انہوں نے کہا 4 مہینے میں میرے بچے نے حفظ کر لیا. ناگپور شہر میں 4 آدمی مسجد کے اندر متعین ہوئے, 4-5 آدمی کی گنجائش تھی. اب وہ اس میں ایک عالم سال والے بھی جنہوں نے سال لگایا اور 3 ساتھی. تو انہوں نے جب تراویح پڑھانے شروع کی تو پہلے دن چند سورتوں کی تراویح پڑھائی اور روتے رہے. تراویح کے بعد روئے. ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ دیکھو ایسا دور آیا, ہم مسجد میں ہیں اور میں عالم ہوں اور قرآن پاک ہم تراویح میں نہیں پڑھ پا رہے, سن پا رہے ہیں. کہنے لگے تم لوگ دعا کرو, میں انشاءاللہ قرآن یاد کر کے سناؤں گا. ساتھی سمجھے رکوع 2 رکوع پارا آدھا پارا کچھ نہ کچھ یاد کر لیں گے. اللہ اکبر, روزانہ روتے, اللہ سے مانگتے, قرآن پڑھتے. 28 دن کے اندر پورا قرآن حفظ بھی کر لیا اور تراویح میں پڑھا بھی دیا. یہ قرآن کا معجزہ. ابھی زندہ ہے وہ عالم. اللہ کا کلام اللہ نے اتارا اپنے نبی پر انسانوں کی رہبری کے لیے. سب سے پہلے قرآن کی آیت اتاری, اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بوجھ ہوا, ایسے گھبرائے ہیں, ایسا پسینہ نکلا ہے. آپ بے چینی سے غار ہرا پہاڑ کے اوپر ایک غار تھی, وہاں سے تشریف لائے اپنے گھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس, اور گھبرا کے کہنے لگے واللہ انی خشیت نفسی. اے خدیجہ, مجھے ڈر ہے کہ آج میری جان نہ نکل جائے. زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دے, مجھے چادر اڑا دے. نیک بیوی, نیک خاتون, سمجھدار عورتیں اپنے شوہر کی معاون مددگار ہوتی ہے, تسلی کا سامان ہوتی ہے, دلوں کا سکون کا سبب ہوتی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. اور بھی کئی کلمات کہہ دیے. کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی قسم, اللہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی جان اس طرح لے لے, کیونکہ آپ ایک شریف انسان ہیں, لوگوں کے ہمدرد ہیں, لوگوں کے خیر خواہ ہیں. آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں. آپ کی بڑی خوبی, آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں. لوگوں میں لڑائی ہوتی تھی خاندانوں میں, آپ جوڑ دیتے تھے. آپ لوگوں کے غموں کا بوجھ بھی لیتے ہیں اور لوگوں کے سامان کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. کوئی اگر جا رہا ہوتا اور اس کے بدن پر وزن ہوتا, آپ اس کو سہارا دیتے. اتنے بڑے نبی ہیں, بڑے کام کر کے دکھا رہے. تو کہہ رہی ہے اللہ کے نبی اس طرح اللہ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے. آپ نے مدینے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ ذکر کر کے فرمایا, اے عائشہ, جو مجھ پر وحی آئی تھی میری کیفیت ایسی تھی کہ میری جان نکل جاتی, لیکن خدیجہ کے چند قبول اور کلمات نے میری ہمت اور ڈھارس بندائی. سب سے پہلے آپ نے اپنی بیوی کو قرآن کی آیتیں سنائی, حضرت خدیجہ کو یاد ہو گئی. سارے مجمع سے درخواست ہے, یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں پر قرآن پاک کے سیکھنے کا حلقہ لگائیں گے. ارے انشاءاللہ تو ذرا پختگی سے بولو, تاکہ ہمارے عزائم تو پختہ ہو, ہمارے دل کی بزدلی ختم ہو, ہمارے دلوں کی غفلت اور سستی ختم ہو. سچے ارادے کرنا ہے, اپنے گھروں میں قرآن کا سیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے, سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ کے گھر کا ایک ایک فرد, ایک ایک بچہ, ایک ایک خاتون پہلے دن سے سب سے بہتر لوگوں میں شامل ہو گئے. جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا, آسمان سے فرشتے اتریں گے, رحمتیں نازل ہوں گی, جتنی برائیاں ہیں اللہ ان کو نکال باہر کریں گے, گھروں میں برکتیں آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قرآن شروع کیا. یہ پہلے دن کا پہلا عمل ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن شروع کرو. پھر اما خدیجہ کے راستے سے عورتیں قرآن سیکھتی تھی چپکے چپکے, اور گھروں میں قرآن جا کر پڑھا کرتی تھی. اللہ تو اللہ ہے,
ہدایت اللہ کے قبضے کی چیز، انسانوں کے دل اللہ کے قبضے کی چیز. دشمن مشرکین مکہ آپ کے رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ لوگوں کے لیے رکاوٹ بننے لگے، آپ کو کام کرنے نہیں دیں گے. جو مسلمان دین کا کام کرے گا اس پر رکاوٹیں آئے گی، لیکن سمجھدار اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ان رکاوٹوں کو نہ دیکھے، ان ناگواریوں سے نہ گھبرائے، ہمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کام کرتا چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طاقت ساتھ ہے، سارے خزانے اور فرشتوں کی طاقت ساتھ ہے، لیکن اللہ نے کام کرنے کا طریقہ سکھایا. اگر تم اکیلے ہو ذرا حکمت سے، نرمی سے، محبت سے کام کرنا، تحمل سے کام کرنا. کہ بھئی یہ سارا مجمع اس کی نیت کرتا ہے، ہم بھی انشاءاللہ کام شروع کریں گے. مکہ مکرمہ میں کام شروع ہوا، وہ تو اللہ ہے نا، سخت دشمنوں کے دلوں کو چیر دے اور ان کے دلوں میں ہدایت اتار دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن بنے ہوئے، مارتے تھے، مردوں کو بھی مارتے تھے، عورتوں کو بھی مارتے تھے. باندیوں کے پاس حضرت عمر کسی کے گھر پہ جاتے، جیسے ابو لہب کے گھر پہ گئے، معلوم ہوا کہ اس کی خادمہ باندی اسلام قبول کر چکی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو حضرت عمر ایسا زوردار تماچا مارتے کہ اس کا چہرہ گھوم جاتا جھٹکے سے، آنکھوں میں اندھیری آ جاتی. ایسے سخت. کسی نے کہا تیرے بہن اور بہنوئی بھی تو وہی کام کر رہے. پہنچ گئے عمر ابن خطاب، دروازہ پیٹا، بہنوئی نے دروازہ کھولا، بہنوئی کی پٹائی، اوپر چڑھ گئے، سینے پر مار رہے ہیں. تو بیوی تھی ان کی، ان کو رحم آیا، اپنے بھائی کو چھڑانے کی کوشش کی کہ عمر چھوڑ دو، اس طرح نہ کرو. ایسے زور سے تماچا مارا کہ بہن کا منہ پھٹا اور خون نکلا. تو وہ بھی عمر ابن خطاب کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب، کہنے لگی عمر تم ہم کو اس لیے مارتے ہو کہ ہم اسلام لائے، ہم اس کام کو کر رہے ہیں. تو سن لے عمر، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتے. سارا مجمع نیت کرے، کیسے ہی سخت حالات ہو ہم جان دے سکتے ہیں، اسلام نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اندر کا عزم ہونا چاہیے. حالات سے ہم گھبرائیں گے، سردی سے گرمی سے گھبرائیں گے، بھوک پیاس سے، کمی کوتاہی سے، قرض مرض سے گھبرائیں گے کہ نہ، مسلمان نہیں ڈرتا ان چیزوں سے. کیسے سخت حالات کیوں نہ ہو، مسلمان کا تو بچہ بچہ جان دینے کو تیار ہے، اسلام نہیں چھوڑ سکتا. گناہگار، شرابی، مجرم، پکڑو اس کو، کہو اسلام چھوڑ دے. شراب کے نشے میں ہے، لڑائی کر لے گا، جان دے دے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا. میرے دوستوں، ہماری جان و مال، ہماری تجارت کی منڈیاں، ہمارے پاس کھیتی باڑی، ہمارا گھر گاڑی، ساری چیزیں ہم قربان کر سکتے ہیں، اسلام نہیں چھوڑ سکتے. صحابہ کا ایسا مزاج تھا. حضرت عمر کی بہن نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر کا دل نرم پڑا، دل نرم ہو گیا. جب داعی قربانی دیتا ہے نا تب مدعو کا دل نرم پڑتا ہے. جیسے کسان تھکتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے، بیج لینے کے قابل کاشت ہوتی ہے، ایسے داعی تھکتا ہے، مسلمان قربانی دیتا ہے تو بے ایمانوں کے دل نرم ہوتے ہیں. گناہگار سے گناہگار مسلمان، اس کا دل نرم ہو جائے گا. جیسے بیج زمین میں اتارتے ہیں، ایسے جب اس کو دعوت دو گے یہ دل میں اترے گی. اب دل نرم ہو گیا، قبول کر رہا ہے. کسان محنت کر کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اے اللہ بارش تو برسائے گا تبھی تو یہ بیج اگ پائیں گے، ہمارے ہاتھ میں جتنا تھا محنت ہم نے کر لی. دائی جب تھکتا ہے اور دعوت دیتا ہے، ایمان کے حلقے لگاتا ہے، سمجھاتا ہے اللہ کی بڑائی کو، تو دل نرم ہوتا ہے، یہ دعوت دل میں اترتی ہے اور اللہ اس کے دائی کے رونے پر آنکھوں کا آنسو یہ موسلا دھار بارش کی شکل میں کام کرتا ہے اور سارے انسانوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، اسلام کا لہلاتا ہوا باغ تیار ہوتا ہے. ایک محنت ہے. حضرت عمر نے بہن کو کہا لاؤ بھائی وہ کون سا قرآن ہے جو تم پڑھ رہے ہو، مجھے بھی دو. تو بہن بھی تو جری تھی، جری ہمت والی، لقت تشکیل کر رہی ہے، عمر تو ناپاک ہے،
اور اللہ کا کلام پاک ہے، ہم تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تو اٹھ جا جلدی سے غسل کر۔ بہن نے نقد تشکیل کی ہے اور نقد غسل کرایا، اب پاک ہو گئے، اب قرآن ہاتھ میں لیا اور قرآن کی سورت طٰہٰ پڑھنے لگے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک پڑھنے پر آئے تو قرآن کو عربی کو جاننے والے انہی لوگوں کی زبان میں تو قرآن اترا تھا، تھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ یہ قرآن اتنے سخت مشرک کو انسان بنا دے، مسلمان بنا دے، صحابی بنا دے، ایسی صفات میں باکمال کر دے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، وہ صفات میں باکمال ہو گئے۔ قرآن وہ کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا ایک تکبیر بلند کی، سب کے سب خوش ہو گئے۔ تو اللہ دلوں کو چیر کر، جیسے زمین کو چیرتا ہے، بیج اور گٹلی کو پھاڑتا ہے، قلعوں کی دیواروں کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ کوپل نکال دیتے ہیں۔ آپ دیکھو گے 500 سال پرانے قلعوں کی دیواریں، اس میں سے درخت باہر آیا گیا، کس نے اس میں درخت لگایا؟ تو دلوں کو بھی چیرنے والا، زمینوں کو بھی چیرنے والا، اور اندر ہدایت اتارنے والا، یہاں تک کہ دشمنوں کے گھر پر اسلام کو داخل کرنا ہے۔ ابو لہب دشمن بنا ہوا ہے، کتنی سختی کرتا ہے، اللہ نے اس کی باندھی زنیرہ کو ہدایت دے دی، لو وہ قرآن سیکھ رہی، نماز سیکھ رہی، گھر پہ اعمال کر رہی، ابو لہب مارتا، گھر کے لوگ مارتے، باہر سے آتے لوگ وہ مارتے۔ ایسا گلے میں پنجہ ڈالا ایک مرتبہ ابو لہب نے، آنکھیں باہر آ گئی، لیکن اسلام کہ نہیں چھوڑ سکتے، خدمت کریں گے، تیری تکلیف برداشت کریں گے۔ اللہ اکبر، اس بڑی بھی کی بڑھاپے میں آنکھیں چلی گی، نابینا ہو گئی، اندھی۔ تو وہاں کے قریش مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے بول بولتے تھے، وہ آئے، کہنے لگے دیکھ تو نے ہمارے معبود کے آگے سر جھکانا چھوڑا تو ہمارے معبود نے ناراض ہو کر تیری آنکھیں لے لی۔ تو بڑے یقین سے کہہ رہی ہے زنیرہ رضی اللہ عنہ، تمہارے معبودوں کو تو یہی پتہ نہیں چلتا کون عبادت کے لیے آتے اور کون نہیں آتے، وہ کیا میری آنکھیں لیں گے؟ اللہ اکبر، میری آنکھیں تو میرے مقدر سے گئی ہے، تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر میں لکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بات کرتے کرتے حضرت زنیرہ نے یقین کے ساتھ کہا جس اللہ نے میری آنکھیں لی ہے وہ اس پر قادر ہے، میری آنکھیں لوٹا سکتا ہے۔ ابھی بات ختم ہوئی اور اللہ نے اس کو دوبارہ آنکھیں دے دی، آنکھیں آ گئی۔ جو دین کی محنت پر جمیں گے اللہ اپنی قدرت سے ان کی مدد کر کے دکھائیں گے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں، ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو نقصان پہنچانے پر آئے اور اللہ اس کی عبادت کرنے پر آئے، اللہ کی قسم بال برابر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ ہلاک کرنے پر آئے اور ساری دنیا کے انسان مل کر سارے اسلحے، طاقت، فوج، پولیس سب اس کی عبادت میں لگا دو، اللہ اسے مارنے پر آ جائے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ زندگی دینے والا اللہ، موت کا لانے والا اللہ۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ بات دلوں میں بٹھانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو ایمان کی محنت پر لگایا تھا۔ حالات آتے تھے، بڑے سخت حالات آتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات بھر رسیوں میں جکڑا جاتا، کوڑوں سے مارا جاتا، اور دن کو ان رسیوں کو پکڑ کر گرم ریت پر کھینچا جاتا اور لا کر لٹاتے گرم ریت پر، وہ تڑپتے ہیں تو ان کے بدن پر، ان کے سینے پر بڑی سی چٹان کئی لوگ مل کر اٹھا کر ان کے سینے پر رکھ دیتے، ہل نہیں سکتے، سانس نکلنا دو بار، اندر سے طاقت سے سانس نکال کر کہتے احد 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 احد، جو سانس نکل رہی ہے
اس سے آواز آ رہی ہے ایک ہی ایک ہے، تم چاہتے ہو کہ علاوہ سر جھکاؤں کہ نہیں جھکا سکتا، میں ایک ہی ایک کہوں گا، آخری سانس بھی نکلے گی تو ایک ہی ایک کی آواز سے نکلے گی۔ حضرت خباب آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا خباب آؤ کرسی پر بیٹھو، کرسی میں بٹھانے لگے تو خود کھڑے ہو گئے۔ خود امیر المومنین، 3 بر اعظموں تک بات پہنچ گئی، ایسی طاقت اور سلطنت اور ایسا رعب اور دبدبا، لیکن اپنے ساتھیوں کا اکرام۔ نیت کرو ہم بھی انشاءاللہ مسلمانوں کا اکرام کریں گے، بدلہ کسی سے نہیں لینا، مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اخلاق سارے انسانوں کے ساتھ، اور مسلمان کے ایمان کی وجہ سے اس کا اکرام کرنا۔ حضرت عمر نے کہا آؤ بھائی آؤ کرسی پہ بیٹھو۔ جب وہ بیٹھنے لگے حضرت عمر اٹھ گئے تو اٹھتے اٹھتے ان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگے اس کرسی کے زیادہ حقدار تو بلال ہے۔ تو وہ کرسی پہ بیٹھنے سے رک گئے، بٹھا مجھے رہے ہو تعریف بلال کی کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا بلال کی بڑی قربانی ہے، گرم ریت پر ان کو سلایا جاتا تھا۔ حضرت خباب کہنے لگے عمر، جس وقت بلال کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اس وقت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، آگ کے اور پیٹ کے درمیان کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، میرے خون اور چربی سے وہ آگ بجھا کرتی تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے خباب قربانی واقعی تمہاری زیادہ ہے، تم بیٹھو کرسی پر۔ بڑوں کی قدر کرنا، قربانی دینے والوں کی قدر کرنا، پیار محبت اخلاق نرمی کا برتاؤ۔ جو آدمی نرمی سے محروم وہ ہر خیر سے محروم۔ نرم بنو، سخت مت بنو۔ دیکھنے میں آیا بزرگوں کا تجربہ ہے، جو لوگوں پر سخت ہوتا ہے نت نئے بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، الجھنوں میں ہوتا ہے، عبادت مشکل، تلاوت مشکل، الجھنے، دماغ گرم، بات بات پہ چڑھنا، کیوں کہ اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، مرنے سے پہلے ایسے حالات ڈالیں گے۔ اس لیے ایمان والا ایمان والا اخلاق والا ہوتا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والا جب کمال ایمان کو پہنچتا ہے، ایمان میں طاقتور ہوتا ہے، باکمال ایمان والا ہوتا ہے تو وہ باکمال اخلاق والا ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم ایمان کی محنت اخلاق کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ کرتے چلے جاؤ، تمہارے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر تم سے ایمان کی محنت سیکھیں گے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہے ہر مسلمان روزانہ ایمان کے حلقے لگائے، مسجدوں کے اندر ایک ایک کی خوشامد کر کے لے کے بیٹھے۔ یہ نیوز کور کیا ہمارے پربھنی آج تک کے कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 महाराष्ट्र शहर के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वो इसके लिए कि आपको हमारी न्यूज़ सबसे पहले मिले, इसके लिए आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए।
किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।